हमारा आपसे वादा है, इस बिजली को बहरान को हल करेंगे। 6 महीने में बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। मैं 1.5 साल में बिजली का बहरान खत्म कर दूंगा। तो 2 साल में बिजली के अंधेरे का खत्म किया तो मेरा नाम समाज से ही नहीं। इलेक्शन में ये नारा तो लगा दिया था कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह ने मौका दिया तो बिजली के अंधेरे दूर करेंगे, लेकिन जब इक़्तिदार में आए होश उड़ गए और तोते उड़ गए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस साल के आखिर में इतनी बिजली पैदा कर रहे होंगे कि जो हमारा हमसाया मुल्क है, ये मोदी अगर ये चाहे तो हम इसको फिर बिजली दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, इस मुल्क के बासियों की किस्मत भी अजीब है। यहाँ हुकूमतें अमेरिका और बरतानिया में बैठ कर बनाई जाती हैं, इलाज लंदन में करवाया जाता है, तो जोड़ तोड़ के लिए दुबई की सरजमीन को शर्फ बख्शा जाता है। यहाँ कौमी सलामती के नाम पर गैर की जंग में कूदना हो या फिर हमसायों के साथ ताल्लुकात की पॉलिसी तरतीब देना हो, ये वो काम है कि जो करने तो अवामी नुमाइंदों को चाहिए, मगर बदकिस्मती से करता कोई और है। हालिया फैसला मुलाहिजा कीजिए, जनरल राहील शरीफ को 34 मुल्की इत्तेहाद की सरबराही कबूल करने का बाज़ाब्ता इजाज़तनामा मिला। जनवरी के महीने तक हुकूमत मानने के लिए तैयार ना थी, मगर फिर ख्वाजा आसिफ के दौरे सऊदी अरब में कौन सा ऐसा चमत्कार हुआ कि अब वो बाकायदा तौर पर इस इत्तेहाद का हम हिस्सा भी हैं, हमें बताया जा रहा है, और जनरल साहब सरबराही भी करेंगे। बहरहाल ये पहला मौका नहीं है कि फ़ौज की आला क़यादत बैरून मुल्क खिदमात सर अंजाम दे रही है। इससे कबल भी जनरल शुजा पाशा अरब अमारात में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। और रही बात इजाज़त की, परमिशन की, तो जनरल जहांगीर करामत ने कौन सा पूछ कर अमरीकी थिंक टैंक में शमूलियत इख्तियार की थी। अलबत्ता एक बात ज़रूर है कि ये फैसला एक इतने बड़े इत्तेहाद का हिस्सा बनना, कंट्रीब्यूट करना, वेदर फाइनेंशियली वेदर मिलिटरीली, ये इतना बड़ा फैसला है। आज इस इत्तेहाद का हम हिस्सा हैं और बहुत पहले बन गए थे। आज हमें एक ब्यूरोक्रेट की जानिब से नहीं पता लगना चाहिए था, ये फैसला होना भी पार्लियामान में चाहिए था और अनाउंसमेंट भी हमारे नुमाइंदों की तरफ से होनी चाहिए थी। फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान नफीस ज़करिया ने आज यानी कि जुमेरात को बाकायदा तौर पे कंफर्म कर दिया है कि ये हम बहुत पहले से इस अलायंस का हिस्सा हैं और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी जो हैं वो बाकायदा तौर पे सेटल हो चुके हैं। एंड ऑफ कोर्स मसला पाकिस्तानियों के लिए ये है, आम आदमियों के लिए ये है कि हम किस कैपेसिटी में इस अलायंस का हिस्सा बने हैं, हम किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बदकिस्मती से जिस क्लैंडस्टाइन तरीके से ये एक पूरी अंडरस्टैंडिंग हुई है, जिस तरह सीक्रेसी जो है इसको वेल कर रही है, जिस तरह एक एम्बिग्विटी जो है इसको घेरे हुए है, बहुत से लोगों के करीब एक डील हुई है वंस अगेन, एंड इट मेक्स अस नॉट जस्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, मगर अहम तरीन सवाल जो हैं वो अभी तक जवाब तलब हैं, यानी कि हम मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हम सेक्रेटेरियन प्रॉक्सी वॉर्स का कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हिस्सा तो नहीं बन जाएंगे, कहीं ये कोई एक सुन्नी ब्लॉक तो नहीं है अगेंस्ट ईरान। ये वो सारे सवाल हैं जिसके अंदर अब अनफॉर्चुनेटली अभी तक क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि बड़े पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर पार्लियामान में अभी तक इस हवाले से कोई गुफ्तो शनीद और बहस नहीं हुई। अ वेरी बिग इशू, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब बैंड ऑर्गेनाइजेशंस बिलखसूस लुधियानवी साहब ये डिमांड कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक आम माफ़ी दे दी जाए और सबको कौमी धारे के अंदर ले आया जाए। ज़रूर लाया जाए, बट गॉड फॉरबिड कल को अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो हमारे पास क्या गारंटी है कि वापस वो चिंगारियां हमारे मुल्क में एक दफ़ा फिर आग नहीं पकड़ जाएंगी। नाज़रीन, मूविंग ऑन, एक बहुत अहम इशू, अवामी इशू, 2013 के इंतखाबात का आपको याद होगा, दिल छू लेने वाला नारा था कि रोशन पाकिस्तान बनाया जाएगा। रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब की ताबीर के लिए नून लीग के सर पर कामयाबी का हुमा भी बिठा दिया गया और गुज़िश्ता 4 सालों से हम इस रोशन और खुशहाल पाकिस्तान के दावे सुनते भी आ रहे हैं। सर्वेज में मुआशी इशारे ऊपर, हुकूमती ज़बानों में तरक्की के ग्राफ बुलंद तर होते चले जा रहे हैं, मगर 4 साल बाद वो रोशन पाकिस्तान कहाँ है? दिस अगेन इज अ बिग क्वेश्चन दैट नीड्स एन आंसर। मुल्क के शहरी इलाके 8 से 10 घंटे घटाटोप अंधेरों में और देहात 12 से 14 घंटे चिराग ढूंढ रहे हैं, और वजीर आला पंजाब फरमा रहे हैं कि साल के आखिर तक इंशाअल्लाह ताला इतनी बिजली होगी कि हम मोदी सरकार को भी कुछ दे देंगे। नाजरीन, आपको बताते चले कुछ डिटेल्स, फैक्ट्स और फिगर्स अभी इस हवाले से। ये दावे हाल के हों या माजी के, दिल बहलाने के लिए खूब हैं, बेहतरीन हैं, एंड वी ऑल वांट टू हियर इट, मगर हकायक की कोख में शहरी बिजली से महरूम हैं। सच्चाई ये है कि इस वक्त एज वी स्पीक मुल्क में बिजली की पैदावार 11,000 मेगावाट और तलब यानी कि डिमांड 14,500 मेगावाट है। एसेंशली इसका मतलब 3,500 मेगावाट का शॉर्टफॉल अभी भी है।
अब पिन प्रोजेक्ट से सिर्फ 1400 मेगावाट, जेनको से 2327 मेगावाट, IPP से 2766 मेगावाट और दीगर से 500 मेगावाट, बकिया और नंदीपुर जैसे बड़े प्रोजेक्ट से नेग्लिजिबल अमाउंट्स मेगावाट की पैदावार है। अब ट्रांसमिशन लाइंस की खस्ता हाली से 773 मेगावाट और चोरी से 1150 मेगावाट का नुकसान पहले ही हो रहा है। हकीकत का तरीन पहलू ये भी है कि सर्कुलर डेट 320 अरब से तजावुज कर चुका है। तेल की तकसीमकार कंपनियों के कर्जे 414 अरब और PCO के 270 अरब तक तजावुज कर चुके हैं। मुल्क में सिर्फ 40 दिन का फर्नेस ऑयल अवेलेबल है। बंदरगाहों पे तेल से लदे कंटेनर्स तो मौजूद हैं, खड़े हैं, मगर तेल खरीदने वाली कंपनियां वाजिबुल-अदा रकम की वजह से तेल खरीदने से आजिज हैं। लोड शेडिंग के इस बहरान का एक और पहलू भी मुलाहिजा कीजिए। इस वक्त सिंध के ज़िम्मे 60 से 70 अरब, आज़ाद कश्मीर के 62 अरब, बलोचिस्तान के 146 अरब और फाटा के ज़िम्मे 42 अरब रुपए के बकाया जात हैं। ये रकम किसने लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है, इसका हल भी हाल में भारा दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत का अगले साल लोड शेडिंग के खात्मे का दावा CPEC मंसूबों पर इन्हिसार करता भी दिखाई दे रहा है। सवाल इधर भी उठते हैं, सवाल ये कि ये मंसूबे भी अगले साल नहीं 2020 में मुकम्मल होंगे, ये हमें बताया जाता है। अब पोर्ट कासिम के मंसूबे का अभी भी 35% काम बाकी है एज वी स्पीक। थरकोल प्रोजेक्ट अगर बर वक्त मुकम्मल हो भी जाए इंशाल्लाह ताला तो फिर भी इसकी पैदावार 2018 के आखिर तक ही शुरू हो पाएगी। ग्वादर के मंसूबों की अभी तक ईंट भी रखना बाकी है और हब मंसूबा 2019 में मुकम्मल होगा। थर का एक मंसूबा 2018 और दूसरा 2019 में तकमील को पहुंचेगा। अगेन क्वेश्चंस अराइज। सवाल ये है कि एक साल बाद बिजली कहाँ से आने वाली है, जो हम भी बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह और मोदी को भी दे देंगे। सवाल तो ये भी है कि अगर हुकूमत के बकौल दर्जनों मंसूबे पैदावारी अमल शुरू कर चुके हैं तो फिर 350 मेगावाट का शॉर्टफॉल क्यों हो रहा है अभी भी। अभी तो साहब मौसम गर्मा ने अंगड़ाई ही ली है। जून और जुलाई में लोड शेडिंग के खात्मे और रोशन पाकिस्तान के दावों का क्या होगा, इसका भी जायजा लेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। स्टे विद अस। Once again to News Eye. So, या तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, मालूमात है नहीं, या तो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है। ये बहुत बड़ा अलमिया है, चाहे आप इंटरनेशनल इश्यूज़ को देखें या डोमेस्टिकली घर के करीब देखें। आपको एक ब्यूरोक्रेट आज बता रहे हैं कि आप एक सऊदी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बहुत देर से बन चुके हैं और टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस भी जो हैं वो फाइनलाइज हो चुके हैं। और फिर अगर आप बिजली के हवाले से देखें तो हमें वादा किया जाता है कि अगले साल तक इतनी वाफिर मिकदार में बिजली हमारे पास होगी कि हम मोदी सरकार को भी भेज रहे होंगे, लेकिन एज ऑफ राइट नाउ देही और शहरी इलाकों के अंदर लोड शेडिंग से अवाम बेबस हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है राना सनाउल्लाह साहब, मिनिस्टर लॉ हैं पंजाब गवर्नमेंट में। हमारे साथ कामिल अली आगा साहब मौजूद हैं, सेनेटर हैं, काफ़ी से ताल्लुक़ रखते हैं। फैसल वाडा साहब PTI के रहनुमा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कामिल अली आगा साहब, आपसे आगाज़ करूंगी और सबसे पहले ये बात करना चाहेंगे, सऊदी इत्तेहाद में शमूलियत के हवाले से आज मोहर तस्दीक की है, मगर बदकिस्मती से ऐवान बाला या फिर नेशनल असेंबली से नहीं, हमें किसी नुमाइंदे से नहीं मगर एक ब्यूरोक्रेट से बताया जा रहा है कि हम ये अभी से नहीं काफ़ी देर पहले तय कर चुके हैं, इस अलायंस का हिस्सा बन चुके हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस भी तय पा चुके हैं। देखें महर, सेनेट के अंदर इसके ऊपर बात हुई थी और सेनेट में ख्वाजा आसफ ने ये फरमाया था कि अभी तक कोई इस मामले में पॉलिसी क्लियर नहीं है। जब कभी भी ऐसा होगा तो सेनेट को एतमाद में लिया जाएगा, ऐवान ज़ीरी को भी एतमाद में लिया जाएगा। और इससे पहले जब यमन में अफवाज भेजने का मामला था तो उस वक़्त हुकूमत ने ये बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा था कि हम उस 42 मुल्की इत्तेहाद के अंदर शामिल नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चूँकि पॉलिसी डिसीजन है तो हुकूमत को चाहिए था कि इसको बूंदे तरीके से ना करते, इसको अच्छे इज़्ज़तदाराना तरीके से करते, पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर इसको ज़ेरे गौर लाते और अवामी नुमाइंदों की राय पे इसका फ़ैसला किया जाता, ताकि फ़ैसला जो भी होता वो इज़्ज़तदाराना होता, उसमें किसी अदारे को मिलान ना किया जाता। लेकिन जब नीयतें ये हों कि अदारों को मिलान करवाना है, अदारों को तबाह करना है,
سپریم کورٹ نے جو مجھے اداروں کے ملائننگ سے ذرا ہٹ کے مجھے لگتا ہے کہ ادھر تشویش اور زیادہ بڑی ہے. تشویش یہ ہے کہ ہمیں پالیسی آبجیکٹیوز نہیں پتا, ہم جس اتحاد کا حصہ ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کتنی دور تلک جانا ہے, کہاں رکنا ہے, ہم سے ایکسپیکٹڈ کیا ہے. گاڈ فوربڈ خاک میں بدہن کوئی کنفرنٹیشن ہو گئی تو کیا بنے گا, کیونکہ جوائنٹ پارلیمنٹ. جی میں ایسا نہیں سمجھتا, میں بڑا کلیئر سمجھتا ہوں کہ فوج کو ہر صورت میں انہوں نے ملائن کرنا ہے اور ہر وہ طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے جس کے ذریعے ایک ادارہ جو ہے اس کی تذلیل ہو اور اس کو ملائن کیا جائے. یہ پیپل پارٹی بھی یہی کرتی تھی, نون لیگ بھی یہی کرتی ہے, اور یہ اس ایجنڈے پہ دونوں اکٹھے ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ جو بھی فیصلہ انہوں نے آج تک کیا ہے اس کے اندر تاثر یہ دیا ہے کہ ہماری مرضی نہیں چلتی, یہ فوج کی مرضی چلتی ہے. وزارت خارجہ کا ہر فیصلہ یہ ذمہ ڈال دیتے ہیں افواج پاکستان کے اوپر. وہ آپ کے سامنے میمو گیٹ والا سارا قضیہ سامنے آ چکا ہے. ابھی ISPR کی اسٹیٹمنٹ بھی جو آ گئی آپ کے سامنے ہے اور صورتحال سب کے سامنے آ چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے. اچھا رانا صاحب آپ کا رد عمل چاہوں گی, پھر میں اپنا سوال کرتی ہوں. پہلے اگر آپ نے کامل صاحب کی بات کا جواب دینا دے دیجئے, مگر میں گریٹر پالیسی آبجیکٹیوز پہ آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں. دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو بھی کسی ملک کی خارجہ پالیسی ہوتی ہے وہ وزارت خارجہ اور اس سے متعلقہ جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ بنائی جاتی ہے. یہ خارجہ پالیسی یا دفاع کی پالیسی جو ہے وہ متعلقہ اداروں کی مشاورت سے جو ہے وہ بنتی ہے. وہ اس طرح سے نہیں کہ وہ جو ہے وہ جلسوں میں بنائی جائے یا وہ ہر آدمی سے پوچھا جائے, ہر کسی کی رائے لی جائے. پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک ساورن ادارہ ہے اور جب بھی کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے تو اس پالیسی کے اوپر جو ہے وہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. سر آپ نے اس پالیسی پہ اعتماد لیا ہے پارلیمنٹ کو, کیونکہ ہر پارلیمنٹیرین جو ہے وہ جی نہیں, تو یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ گورنمنٹ نے اگر یہ پالیسی بنائی ہے تو اس کو پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لے گی؟ یہ گورنمنٹ کا فرض ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس پالیسی کے اوپر جو ہے وہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے گی. اور پارلیمنٹ میں جب بھی یہ معاملہ اٹھے گا یا اٹھایا جائے گا تو گورنمنٹ جو ہے وہ پوری طرح سے اس معاملے کی جو ہے وہ وضاحت کرے گی. جو آپ نے اس سے پہلے کی بات کی ہے, کامل صاحب یہ بات بجا فرما رہے ہیں کہ جس طرح یہ ہینڈل کیا گیا ہے نا کلینڈسٹائن سیکریسی کے اندر, ایمبیگوٹی کے اندر, یہ پورا معاملہ جنوری آنورڈز بدقسمتی سے, اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی یا تو پریشر ہے یا تو ڈیل ہو گئی ہے. اور آج جو فورن آفس کے ترجمان نے یہ کہا کہ ہم اس کا حصہ بن چکے ہیں اور ٹرمز آف ریفرنس طے پا چکے ہیں, تو سر مجھے ایک بات بتائیے گا, کیا ایک پوسٹ آفس ہے پارلیمنٹ جس نے بس ایک مور تصدیق ثبت کرنی ہے, یا ادھر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی کہ لارجر پالیسی آبجیکٹیوز کیا ہیں, کون سے ٹرمز آف ریفرنسز کے اوپر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے؟ نہیں, بات یہ ہے کہ یہ آپ نے کس طرح سے یہ بات اخذ کر لی کہ جو ہے وہ کوئی بھی پالیسی جو ہے وہ فیصلہ کرنے یا بنانے سے پہلے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوگی, پھر پارلیمنٹ سے جو ہے وہ پاس ہوگی. جب ایک گورنمنٹ جو ہے وہ وجود میں ہے تو کچھ ایگزیکٹو کے اختیارات ہیں, کچھ پارلیمنٹ کے اختیارات ہیں. جو خارجہ پالیسی ہے, جو دفاع کی پالیسی ہے, جن اداروں کو پارلیمنٹ نے, آئین نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ پالیسی جو ہے وہ مرتب کریں, پارلیمنٹ کا یہ اپنا ایک آئینی اختیار ہے کہ وہ ہر پالیسی کے اوپر کویشچن کر سکتی ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو اس پالیسی کے اوپر اعتماد میں لینا چاہیے. یہ جو آپ یمن کی بات کر رہے ہیں تو یہ اس وقت بالکل یہ دونوں چیزیں واضح کی گئی تھی کہ سعودی عرب کی اگر جو ہے وہ جو اس کی جغرافیائی جو اس کی پوزیشن ہے اس کو اگر کبھی بھی تھریٹ ہوا تو پاکستان جو ہے وہ بالکل پوری طرح سے سعودی عرب کے دفاع کے لیے جو ہے وہ حاضر ہوگا. لیکن سعودی عرب کے ساتھ مل کے
کسی اور دوسرے مسلمان ملک کے اوپر کوئی افینسو پالیسی بنانا جو ہے وہ ہماری پالیسی نہیں ہے. سر ابھی ہمیں نہیں ایک سیکنڈ سر, ابھی بھی اس کے اندر نہ عراق انوالوڈ ہے, نہ سیریا انوالوڈ ہے اس کولیشن میں, نہ ایران انوالوڈ ہے. سو ابھی بھی کیا گارنٹی ہے کہ ایک سنی بلاک نہیں بن رہا ایران کے خلاف؟ کیا گارنٹی ہے کہ مڈل ایسٹرن کانفلکٹ میں آپ گھسیٹے نہیں جائیں گے؟ کیا گارنٹی ہے سر کہ کوئی سیکریٹریٹ پراکسی وار کے خلاف یہ بلاک بن رہا ہے؟ یعنی آپ اگر مسلم امہ ہے نا پوری, تو ایران کیوں نہیں ہے اس کا حصہ؟ نہیں, بات یہ ہے نا کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایران کے خلاف جو ہے وہ بلاک بن رہا ہے؟ آپ کے پروگرام کرنے سے یا آپ کے پروگرام کے اس کے اوپر ہزارے جو ہے وہ تشویش کرنے سے تو یہ ایران کے خلاف نہیں ہو جائے گا. اور یہ جو ہے یہ تو دہشت گردی کے خلاف ہو رہا ہے. سر یہی تو سوال ہے رانا صاحب, یہی تو کنفیوژن ہے. کہیں بھی ہو, پاکستان جو ہے اس کا حصہ ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ کی, پاکستان کے عوام کی, پاکستان کے اداروں کی یہ ایک مسلمہ پالیسی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ ہم ہر جگہ پہ دہشت گردی کے خلاف ہیں, اور ہم اس کوشش میں شامل ہوں گے جو دہشت گردی کے خلاف ہوگی. یہ جو اتحاد جو ہے وہ کوئی تقریباً 43 مسلمان ملکوں کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے جو بننے جا رہا ہے, اس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف ہے. اگر ایک ملک شامل نہیں ہے وہاں پہ, اگر عراق نہیں ہے, ایران نہیں ہے, یا کوئی اور ملک نہیں ہے, وہ کل کو شامل ہو سکتا ہے. یہ 43 ملک تو پہلے دن نہیں تھے, یہ ایسا جو ہے وہ 43 ملک بنے ہیں. فیصل واڈا صاحب, آپ کا موقف میں جاننا چاہ رہی ہوں. مجھے بتائیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ انڈرسٹوڈ ہے دہشت گردی کے خلاف ہے ان آل فارمز اینڈ کلرز. انڈرسٹوڈ کیسے ہے سر؟ تحریری کہاں ہے؟ میں یہ بس پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیوں نہ یہ مانا, وہ کہہ رہے ہیں کہاں لکھا ہے, میں کہتی ہوں کہاں نہیں لکھا. کیوں نہیں مانا جائے کہ یہ ایک آرڈر آف انفلوئنس کے خلاف ہے تو وہ بھی پیش کر دیں آپ. نہیں سر, تحریر نہیں ہے نا, مگر یہ اپریہنشنز ہیں کہ یہ کیوں نہ یہ مانا جائے کہ دس از ایک طریقہ ہے ٹو پل آل دی کنٹریز ٹوگیدر انٹو انڈر دی سعودی انفلوئنس. اپریہنشن نہیں ہونی چاہیے. نہیں کیوں نہیں چاہیے سر؟ مہر بخاری کی اپریہنشن نہیں ہے, ہر پارلیمنٹیرین کی اپریہنشن ہے. یا تو پھر آپ نے ہفتے سے یہ کوئی چینل کھول کے نہیں دیکھا؟ تحریک انصاف قرارداد لا رہی ہے اس کے حوالے سے سر, ساری دنیا کے اوپر اس کو محیط کر دیتے ہیں. نہیں اگر آپ ڈینائل میں تو رانا صاحب کیا کریں؟ تحریک انصاف ایک قرارداد لا رہی ہے, پیپلز پارٹی سراپا احتجاج ہے کہ کہاں گئی وہ نیشنل سیکیورٹی کی پارلیمانی کمیٹی جہاں یہ ڈسکس ہونا تھا. جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ریز تو کرے گا نا. صاحب اگین اسٹے ود اس آن نیوز آئی. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو مزے کی بات یہ ہے واڈا صاحب کہ رانا صاحب کو لگ رہا ہے کہ یہ سارا ایشو مہر بخاری کریٹ کر رہی ہے. آپ جو پچھلے ایک ہفتے سے آپ کی جماعت سراپا احتجاج ہے, پریولیج موشن کی بات کر رہی ہے, کالنگ اٹینشن کی بات کر رہی ہے, وہ مجھے لگتا ہے رانا صاحب نے شاید اخبار نہیں پڑھے یا ٹی وی نہیں دیکھا, یہ نہیں سنا کہ این او سی کے اوپر کیبنٹ کے اندر بھی کسی کو انفارمیشن نہیں تھی. خواجہ آصف کہہ رہے تھے این او سی دے دیا ہے, سیفران منسٹر عبدالقادر کہہ رہے تھے این او سی نہیں دے رہے, کیبنٹ کو بھی نہیں پتا تو پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا دور کی بات. مگر یہ کیا محسوس ہو رہا ہے آپ کو کہ نیوٹرالٹی کے اوپر جو فیصلہ کر لیا تھا مشترکہ اجلاس نے پارلیمنٹ کے اپریل 2015 کے اندر, کیا یہ اس کی نفی نہیں ہو رہی؟ کیا یہ جو پوائنٹس پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اٹھا رہی ہے کہ کہیں ہم ایک لارجر وار کے اندر, سنی شیعہ ڈیوائیڈ کے اندر واپس چنگاریاں ادھر نہ اس کی پھیل جائیں, یہ میڈیا ہی کریٹ کر رہا ہے یا رانا صاحب بھولے بن رہے ہیں؟ بہت شکریہ مہر صاحبہ, مجھے 1-1.5 منٹ دے دیجیے گا تاکہ میں سب کو سم اپ کر دوں. دیکھیں مہر صاحبہ, اس ملک کی بدنصیبی اور انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ آپ نے سیکیورٹی لیکس ہوئیں جس پہ کور کمانڈرز نے ریزرویشن, اپنی میں بیک گراؤنڈ آپ کو دے رہا ہوں, ریزرویشن دی, سب پیچھے پڑ گئے ڈان نیوز کے پیچھے. بھئی ڈان نیوز تو میڈیم تھا, اس کو جس نے خبر دینی انہوں نے چلانی ہے, جو خبری تھا اس کا ہو نہیں سکا. میمو گرڈ اسکینڈل, اس کا کچھ نہیں ہو سکا. اب آپ آ جائیں اس ایشو کے اوپر. دیکھیں جب آپ لارجر دین لائف, بگر دین دی انسٹیٹیوٹ کا ایک امیج بنا دیتے ہیں. علی آغا صاحب آپ بات کو کنٹینیو کیجئے گا. میں نے تو پہلے ہی عرض کیا ہے, دیکھیں کوئی ایشو ہو, بات یہ نہیں کہ شامل ہونا ہے یا نہیں ہونا. رانا صاحب کو یہ, چونکہ وہ لا منسٹر ہے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پالیسی جو بھی ہوتی ہے وہ اس کی منظوری پارلیمنٹ سے لینی پڑتی ہے, اور اگر اس کی منظوری پارلیمنٹ نے نہیں لی جاتی اور وہ پالیسی ڈکلیئر کر دی جاتی ہے تو اس کا مطلب بالکل واضح طور پہ یہ ہے کہ حکومت پارلیمنٹ کو کسی طور پہ بھی وقت نہیں دینا چاہتی اور ہر وہ کام کرنا چاہتی ہے اور جو کہ غلط ہے, اور اس کا طریقہ کار بھی غلط اڈاپٹ کرنا چاہتی ہے.
اچھا میں سمجھتا ہوں یہ پارلیمنٹ میں بحث کرائے بغیر پالیسی بن ہی نہیں سکتی اور لا منسٹر کو بن ہی نہیں سکتی جی. کوئی بھی جو ہے پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آ کے پارلیمنٹ کے آگے رکھنی ہوتی ہے, اس کی منظوری لینی ہوتی ہے. اچھا آج جیسے یہ تو سر ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن ہے نا, ہونا تو یہی چاہیے. گئے وہ دور, آپ کا دور جب شمسی ایئر بیس دے دیا تھا پارلیمان کو اوور لک کر کے, کور کمانڈرز تک کو نہیں پتا تھا, مگر یہ تو ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن ہے نا, یہ تو جمہوریت ہے. جب آپ فوجی ادوار کی بات کریں گی اور اس کا تقابل کریں گی جمہوری ادوار کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیشہ فوجی دور کو طنز و تشبیہ کا نشانہ بناتے رہے ہیں, تو پھر تو میرے خیال میں مسئلہ نہیں حل ہوگا. آج تو مثالی باتیں ہونی چاہیے, آج تو جمہوری باتیں ہونی چاہیے. آئی ایگری سر. باٹا صاحب کنٹینیو. میری مہر صاحبہ کٹ گئی تھی لائن. دیکھیں مہر صاحبہ, جب آپ سارے ایشوز کو آپ ایڈریس جب کریں تو آپ سٹارٹ کرتے ہیں ایشوز کو ڈان لیگز کے اوپر, آپ ڈان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, خبری کے اوپر آپ کچھ نہیں کرتے, کوئی کام نہیں ہوتا. میمو گیٹ سکینڈل میں آج حسین حقانی صاحب غدار ہو گئے, جب وہ ایمبیسڈر تھے سب سو رہے تھے. اس کے بعد جب یہ لارجر دین لائف اور بگر دین انسٹیٹیوٹ والی پرسنالٹی کی بات ہو رہی تھی, تو راحیل شریف صاحب جب اپنی جاب پہ موجود تھے تبھی یہ کہانی شروع ہو گئی تھی کہ وہ افواج کریں گے. نمبر 1 تو یہ کہ جی وہ پاکستان کے سپہ سالار تھے, اٹ ڈزنٹ سوٹ اینی ون. پن پوائنٹ کرنے کی بات نا صاحب, وہ میری پرانی ایک تاریخ ہے اور دوستی ہے, اس حوالے سے بات کیجیے رانا صاحب. نہیں دیکھیں مہر, بات یہ ہے کہ اس میں نہ تو دوستی کی بات ہے اور نہ جو ہے وہ کوئی ناراضگی کی بات ہے. آپ کا اپنا پروگرام ہے اور آپ اس میں جس طرح سے بھی اس کو شروع کرنا چاہیں, جو بھی اس کا انٹرو دینا چاہیں, آپ بالکل پوری طرح سے آزاد ہیں. نہیں سر, بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایشو بنایا ہے, تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پریولیجز موشن, آپ نے جو انٹرو دیا ہے اس میں آپ نے جس قسم کی تشویش کا اظہار کیا ہے, جو آپ نے خوف و ہراس پھیلایا ہے, وہ ٹھیک ہے, آپ کی ایک اپنی رائے ہے. میں اس سے اختلاف تو کر سکتا ہوں, لیکن میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں, اس لیے میں نے کوئی ایلیگیشن نہیں لگائی آپ کے اوپر. اب دیکھیں, میں یہ نہیں کہ میں زیادہ اس بارے میں نالج رکھتا ہوں, ہو سکتا ہے کامل علی آغا صاحب کی بات درست ہو یا آپ کی بات درست ہو, لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہمیشہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بجٹ منظور کرتی ہے, پارلیمنٹ جو ہے وہ لیجسلیشن کرتی ہے, پارلیمنٹ ڈسکشن کرتی ہے, ڈسکشن کے نتیجے میں ریزولوشن پاس کرتی ہے, اور وہ ریزولوشن جو ہے وہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں. میں نے کبھی, یہ میرے نالج میں نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہر معاملے کے اوپر جو ہے وہ پالیسی لے کے جائے, وہاں پہ ڈسکشن کروائے, پھر اس کو پاس کروائے. ہر معاہدہ, ہر ایگریمنٹ جو ہے, میری جو اس بارے میں جو نالج ہے وہ اس کے مطابق تو یہ پالیسیز اور یہ فیصلے, یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ گورنمنٹ کا اختیار ہوتا ہے, گورنمنٹ کرتی ہے. رانا صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ نہیں, نیشنل سیکیورٹی بہرحال یہ بات ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونی پڑتی ہے اور تب بڑے بڑے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں. سر مگر مجھے ایک بات بتائیں, میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ ہم ایک ایسے وقت میں ہیں جب ضرب عضب اور رد الفساد لانچ ہو چکا ہوا ہے, اور آپ کے جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں قومی دھارے میں لایا جائے, عام معافی دی جائے. لدھیانوی صاحب نے بھی اپیل کی ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ ایک ایسی سچویشن کے اندر جب ہم آن گوئنگ, چلو مجھے آپ یہ بتا دیں کہ جب یہ ضرب عضب شروع ہوا تھا تو پارلیمانی لیڈرز کا آپس میں بیٹھ کے تو خیر کنسنسس ہوا تھا, بات ہوئی تھی. تو یہ پارلیمنٹ میں کیا شروع ہونے سے پہلے یہ کب ڈسکس ہوا تھا اور کب پارلیمنٹ نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بائی ووٹنگ جو ہے اس کو پاس کیا تھا؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اتحاد ہے 39 ملکوں کا, اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو چکی ہے, ریزولوشن پاس ہوا ہے, اس میں گائیڈ لائن مقرر ہوئی ہے. اسے کسی طور پہ گورنمنٹ جو ہے وہ انحراف کرتے ہوئے نہ کوئی قدم آگے جائے گی اور نہ ہی اس سے جو ہے وہ باہر جائے گی. یہ جو معاہدہ یا جو پالیسی گورنمنٹ نے بنائی ہے, in accordance to those limitations and guidance given by the parliament through resolutions جو دی گئی ہے, جب یہ معاملہ ڈسکس ہوا تھا پارلیمنٹ, یہ اس کے بالکل مطابق ہے. اس میں آپ بالکل سر مجھے میرے سوال کا جواب دے دیجئے سر. میرا سوال اور اپریہنشنز یہ ہیں کے خلاف ہے اور یہ فلاں ملک کے جو ہے وہ حق میں ہے. میں کچھ بات کہنا چاہوں گا. جی کامل صاحب بات کیجئے. گزارش یہ ہے کہ رانا صاحب کو کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب
جنرل رئیس شریف کی اپوائنٹمنٹ کی نشاندہی پارلیمنٹ کے اندر ہوئی تو وزیر دفاع تشریف لائے، انہوں نے وہاں پہ سٹیٹمنٹ دی کہ ایسا کوئی معاملہ نہ کسی جگہ پہ ڈسکس ہوا ہے، نہ اس کی اپروول ہوئی ہے۔ جب اس قسم کا معاملہ ہوگا، اور یہ نشاندہی بھی یہی ہو رہی تھی کہ یہ پالیسی ڈیسیژن ہوگا، اس لیے پارلیمنٹ میں زیر بحث لایا جانا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس اتحاد کا حصہ بننا ہے یا نہیں بننا، لیکن اس کے بننے یا نہ بننے کا فیصلہ جو ہے وہ چونکہ یہ پالیسی ڈیسیژن ہے، اس لیے پارلیمنٹ کے اندر ہی ہوگا، اس کے باہر نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں یہ ضرب عضب کی بات کرتے ہیں، یہ ضرب عضب میں کہاں کھڑے تھے؟ یہ ضرب عضب شروع ہونے سے 3 دن بعد تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان کو تو اطلاع 3 دن بعد ملی تھی، ابھی ضرب الفساد کی بھی تیسرے دن ملی ان کو اطلاع، اور انہوں نے کہا جی ہم نے ہماری مرضی سے شروع ہے۔ وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ دونوں موقع پہ موجود ہے، وزیر دفاع کی سٹیٹمنٹ دونوں موقع پہ موجود ہے۔ کب انہوں نے فوج کے ساتھ ڈسکس کیا، کب یہ فیصلہ کیا، اور کب انہوں نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا؟ گزارش یہ ہے کہ کرنے کا طریقہ کچھ اور ہونا چاہیے، کسی اور طریقے سے رہے ہیں۔ جس پہ اعتراض ہوگا ظاہر پارلیمنٹ کے اندر ہی اعتراض ہوگا، یہ جمہوری حکومت ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں، بات کریں گے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے۔ میں نے کہا شروع کے اندر، اگر آپ کو فیصل صاحب آواز آ رہی ہے، کہ مس انفارمیشن کا ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے ایک ابہام اور ایک انفارچونیٹلی شک اور شبہات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ پاور سیکٹر کے حوالے سے کل پرسوں کہا شہباز شریف صاحب نے کہ ہم اگلے سال تک مودی سرکار کو بھی بجلی دے رہے ہوں گے، انشاءاللہ اتنی وافر مقدار میں ادھر بجلی بن رہی ہوگی، مگر ایز آف رائٹ ناؤ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیہی اور شہری علاقوں کے اندر پھر سے لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے۔ دیکھیں مہر صاحبہ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے ایک سوال اٹھایا اس این او سی کے بارے میں، تو فیڈرل گورنمنٹ کے جو نمائندے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ کو پرابلم ہے، آپ اس ایشو کو اٹھا رہی ہیں، یہ پاکستان کا ایشو ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے، آپ لوگ میڈیم ہیں۔ وائی کانٹ دے آل انڈرسٹینڈ کہ جو ٹی وی ہے، ٹیلی ویژن، اس کے اینکر جو ہے از اے میڈیم بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا جنرل پبلک۔ آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے، ڈان کے پیچھے آپ پہلے پڑے ہوئے تھے، خبری کو آپ چھوڑ چکے ہیں۔ He's disconnected again. Phone is disconnected. کامل علی آقا صاحب آپ کی طرف آؤں گی، مجھے بتائیے گا سر کہ 3 بڑے ایشوز جو ٹیکل کرنے تھے حکومت نے، جنریشن کے حوالے سے، ٹرانسمیشن لائنز کے حوالے سے اور انرجی گورننس کے حوالے سے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ تینوں ایشوز جو ہیں یہ کسی حد تک جو ہے حکومت وقت قابو پا چکی ہے؟ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہو چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بلٹ ٹرین میاں صاحب نے چلانی تھی، وہ چل گئی ہے۔ ایک سیکنڈ ذرا سا فوکس واپس آتے رانا صاحب، پہلے بھی احتساب کا محکمہ بھی جو ہے وہ وفات پا چکا ہے۔ یہ حالت ہے، اگر آپ اعتراض کریں گی، اعتراض سننے کے ہم عادی نہیں ہیں، آپ اعتراض کریں گی تو آپ ملک دشمن ہیں، اگر میں اعتراض کروں گا تو میں ملک دشمن ہے۔ رانا صاحب پہلے بھی شہباز شریف نے بڑے بلند بات کیے تھے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، وہ ان کو واپس لینے پڑے۔ میاں صاحب نے کہا کہ ڈیڈ لائنز کو ہم نہیں مانتے، ہم پھر سے افریش کام کر رہے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ نہیں لگے تو یہ کہیں گے کہ یہ ملک دشمن ہے۔ جی بالکل۔ تو رانا صاحب ایک بار پھر آج جدھر ہم کھڑے ہیں اور جو دیہی اور شہری علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے، یہ لگ نہیں رہا کہ اگلے سال جو ہے مودی سرکار کو بھی بجلی فراہم کر رہے ہوں گے، تو یہ ایک بار پھر آپ کو لگ رہا ہے ایک ڈسکنیکٹ ہے؟ جی دیکھیں مہر، بات یہ ہے کہ اب اس میں دیکھیں نا، اس میں اب ہم نے کوئی آپس میں کوئی جھگڑا تو نہیں کرنا نا، ہم نے کوئی لڑ کے فیصلہ تو نہیں کرنا۔ ایک طرف جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ ماتم ہو رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے۔ آپ بھی اپنا کام جاری رکھیں، ہم بھی اپنی کوشش جاری رکھیں گے۔ ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے آخر تک 10,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پاکستان کے موجودہ جو سسٹم ہے اس میں جو ہے وہ داخل کریں گے، جس سے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اس لیے ختم ہوگی کہ اس وقت جو پیک آر میں جو اپنا جو شارٹیج ہے وہ 6 سے 8 ہزار ہے۔ اسی طرح سے ہمارا یہ وعدہ ہے
کہ یہ اورنج لائن جو ہے یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے آخر تک اس کو مکمل کریں گے. وہ اگر سپریم کورٹ کا سٹے نہ ہوتا تو شاید وہ آج مکمل ہونے کے قریب ہوتی, لیکن بہرحال وہ بھی اس کا فیصلہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد ہو. میرے لیے تو انٹرسٹنگ یہ ہے رانا صاحب, اگر آپ اجازت دیں, باڈا صاحب یہ ان کو تو پتہ ہے ان کا ٹارگٹ کیا ہے, یہ رانا صاحب کو آپ سن رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے ہمارا ٹارگٹ کیا ہے, ہم وہ پورا کر لیں گے. اس بات کو جانتے ہیں. جی اگلے سال الیکشن ہوگا, الیکشن میں اگر ماتم صحیح ہو رہا ہے تو لوگ ان کو ووٹ دے دیں گے, اگر کوششیں صحیح ہو رہی ہیں تو لوگ ہمیں ووٹ دے دیں گے. بالکل بالکل. اور رانا صاحب ایک گیلپ سروے بھی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے, باڈا صاحب آپ بھی سنیں, آغا صاحب آپ بھی یہ کہتے ہیں آج کا گیلپ سروے کہ 63% عوام کی رائے ہے کہ حکومت وقت کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف کیے گئے جو اقدامات ہیں وہ حوصلہ افزا ہیں, اور سروے یہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ عوام یہ مانتے ہیں پیناما کے باوجود حکومت سے وہ مطمئن ہے. تو سر اپوزیشن باڈا صاحب کیا بیچے گی, ان کو تو پتہ ہے ان کے ٹارگٹس کیا ہیں. میں نے گو کہ آپ بتا رہی ہوں ٹرانسمیشن لائنز بوسیدہ ہیں, تاریخ 1700 میگا واٹ بس ہولڈ کر سکتی ہیں آپ, پاویں جتنی بھی بنا لیں. بہت سے اور ایشوز ہیں, انرجی گورننس کے حوالے سے ہیں, پروجیکٹس کے ایشوز ہیں, مگر دے نو دے ٹارگٹ, وہ کہہ رہے ہیں ہم کر لیں گے پورا. آپ کیا بیچیں گے سر, یہ بتائیں. قوم نہیں معاف کرے گی, جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اور پی ٹیم اور یہ سب ٹوٹ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, سب آزاد. تو آپ کا ایک سیکنڈ, آپ کی لڑائی جو ہے وہ سارا اس کا انحصار پیناما کے فیصلے پہ, گورننس کے اوپر نہیں ہے. عمران خان بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں کہ پرویز خٹک شہباز شریف سے بہتر وزیر اعلیٰ ہے, تو گورننس کے اوپر آپ نہیں فائٹ کر رہے, آپ کہہ رہے ہیں پیناما کا فیصلہ آئے گا, یہ نااہل ہوئیں گے, جیلوں میں جائیں گے تو ہم آئیں گے. جو کے پی کے میں کیا ہے, ٹیکس کے پیسوں سے ہم نے اس کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی, یہ ہماری بالکل نااہلی ہے یا ہماری بیوقوفی ہے. اگر آپ وہاں جا کے دیکھیں ڈیولپمنٹ ورک ایجوکیشن کے اندر, میڈیکل کے اندر اور پولیس کے اندر, یو ول فیل مچ ڈفرنس, بگ ڈفرنس کمپیئر ٹو ادر پروونسز. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ ٹیکس کے پیسے سے ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہے. میرے خیال سے کر لینی چاہیے تاکہ یہ دودھ کا پانی کا پانی بھی ہو جائے, سروے ہو جائے, اور جہاں تک قوم مطمئن ہے پی ایم ایل این سے اس کا فیصلہ آ جائے. سب سے بڑا اس قوم کا مسئلہ ہے چوری ختم ہو جائے گی, قوم کے مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں گے. آج جو آپ بجلی کے آپ دعوے کر رہے ہیں 4000 میگا واٹ, تو آپ آج ایز آف ٹوڈے شارٹ فال پہ کھڑے, تو آپ اگلے سال تک کیسے بجلی کو بیچیں گے؟ آپ اپنی دکانیں تو آن کر لیں, ٹی وی تو آن کر لیں, کراچی کے اندر, پنجاب کے اندر آپ حالت تو دیکھیں. ٹھیک ہے لوڈ شیڈنگ کم ہوئی ہے, ختم تو اگلے سال تک بھی کر سکیں گے. یہ تو میں آپ کو میں وہ ان کی بات میں دم تو ہے کہ آپ نے جتنے انالیسز اور تجزیے دینے دے لیں, ہمیں پتہ ہے ٹارگٹ, ہم نے ووٹ لینا ہے, ہم کر لیں گے. تو کامل علی آقا صاحب وہ کہتے ہیں آپ نے بین کرنا ہے, ماتم کرنا ہے, آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں, ہمیں تو کام کرنا ہے. دیکھیں جی, ہم تو ماتم نہیں کر رہے, ماتم تو ان کو کرنا پڑے گا, اس لیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10,000 میگا واٹ بجلی ہم پیدا کریں گے, اور 8,000 کا شارٹ فال ابھی رانا صاحب تسلیم کر رہے ہیں, اور یہ 10,000 میگا واٹ مودی کو بھی دے دیں گے. ہمیں کیا اعتراض ہے, یہ اپنی باتوں پہ عمل تو کریں, اور وہ یقینی طور پہ اگر عمل کر رہے ہوتے تو آج بلوچستان ناراض نہ ہوتا, کے پی کے ناراض نہ ہوتا. سی پیک ایک موقع آیا تھا کہ یہ چھوٹے صوبوں کو راضی کر لیتے, انہوں نے مانیاں کر کے پنجاب میں زیادہ انویسٹ کر کے سی پیک ان صوبوں کو بھی ناراض کر دیا. سسٹم میں ہم داخل کریں گے, آپ دیکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ آپ ماتم کرتے جائیں. جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو پھر آپ کا ماتم اور زیادہ بڑھ جائے گا. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. اٹس اے ٹال آرڈر, بڑا گول رکھا ہے, مگر اچھی بات ہے, گولز بڑے ہونے چاہیے کہ محنت اتنی ہو اور واقعی 2018 کا الیکشن پرفارمنس اور گورننس کے اوپر ہو, نہ کہ بس کھوکھلے دعووں سے اور نعروں کے حوالے سے. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.